वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह अभी ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मेहमानों के साथ। हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्टूडियो में MPA यूसुफ बलोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे? अल्लाह करम, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की कैसी तैयारियाँ हैं पीपल्स इलेक्शन की? पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ शहर में अगर कैंटोनमेंट एरियाज़ में निकली भी होंगी तो आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी के पैनाफ्लेक्स और झंडे नज़र जी आ रहे हाँ, हैं। वो तो मैंने देख लिए तो थे, पूरे कराची में वैसी लगे हुए। ही हमारी तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरे कराची से, पूरे पाकिस्तान से हम लोग एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सरप्राइज़ देगी। और मलीर की अगर मैं बात करूं तो कैंटोनमेंट सिर्फ मेरे APS में है, बाकी MPS के हमारे पास नहीं है, MNS के। तो सिर्फ मेरे PS में मलीर कैंटोनमेंट लगता है और एक वार्ड लगता है फैसल कैंटोनमेंट का। सही। तो ये है मेरे पास 11 वार्ड। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि 11 के 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। कितने उम्मीदवार उतारे हैं अभी तक मैदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? हर वार्ड पे हमारा कैंडिडेट है। जो ज़बरदस्त। 11 वार्ड मेरे PS में लगते हैं उन सब में हम लोगों ने उम्मीदवार दिए और मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो VP भी हैं वो मोस्टली जितने भी पाकिस्तान में कैंटोनमेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, लेकिन मैंने कई गुज़श्ता सालों से देखा है कि MKM पाकिस्तान जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन कई सालों से जीतती आई है। तो इस बार क्या लगता है, MKM जीतेगी या फिर पीपल्स पार्टी या फिर और जो दीगर जमातें हैं वो जो है इस बार? देखिए, दीगर जमातों से तो मुकाबला आप कह सकती हैं, लेकिन MQM से कोई मुकाबला नहीं है। वो अगर जीती भी हैं तो कैसे जीती हैं वो आप भी बेहतर जानती हैं। कैसे वो वोट नहीं, मुझे कुछ नहीं यरगुमाल पता। करते हैं। नहीं, मुझे आप कुछ नहीं मीडिया से पता। ताल्लुक़ रखती हैं, आपको कैसे नहीं पता। अच्छा जी। जैसे हमारे लोगों के वोटों पे डाका डाला जाता था, हाँ। जो ये बंदूक के ज़ोर पे करते थे। और कैंटोनमेंट एरियाज़ में भी ये होता है। ये नहीं है कि कैंटोनमेंट आ गया तो वहाँ पे कोई रिगिंग नहीं हुई है या वोट गलत कास्ट नहीं हुआ, वहाँ पे भी ये होता है। और इन अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्ताफ़ हुसैन यहाँ से ख़त्म हुआ है, उसका नाम यहाँ से ख़त्म हुआ, कराची के हालात बहुत ही बेहतर हो गए। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा अल्लाह करे फेयर एंड फेयर हो। और उसमें आप देखेंगे अगर जो आवाम का जो वोट है वो अगर सही तौर पे कास्ट किया गया तो नज़र आएगा आपको कि कौन जीत रहा है। MQM तो नहीं है मुकाबले में कहीं पे भी, अच्छा, मतलब MKM नहीं से है, आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं है, कोई तो फिर किस मुकाबला पार्टी के नहीं। साथ आप लोगों का बाकी मुकाबला है इस दीगर बार? जमातें हैं जिसमें PTI को भी आप काउंट कर सकती हो। और जमात इस्लामी है मेरे मेरे इलेक्शन में, जो सॉरी मेरे कैंटोनमेंट एरियाज़ में, वहाँ पे जमात इस्लामी और PTI के कैंडिडेट्स हैं। सही है। MQM का मेरे ख्याल से 2 वार्ड्स में MQM ने अपना कैंडिडेट दिया है, मेरे मलीर कैंट के अंदर। और फैसल कैंटोनमेंट में भी उनका एक है कैंडिडेट। लेकिन बाकी जितने अंदर के वार्ड्स हैं वहाँ पे MQM का तो उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। इलेक्शन जीतना तो दूसरी बात है। सही है। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है इस मेयर कराची किसका होगा? MKM का? क्योंकि कई सालों से MKM का ही मेयर कराची रहा है, या फिर PTI या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि हमारा PTI से कोई मुकाबला नहीं है अच्छा। मेयर कराची के लिए। नॉर्मल यूसीज इलेक्शन के लिए, बल्दियाती इलेक्शन जी जो जी। होता है उसमें, क्योंकि MQM का भी मुकाबला नहीं है हमारे साथ के। MQM को कराची की आवाम ने देख लिया है, 40 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। कितने दफ़ा इनके मेयर कराची रहे, कितनी दफ़ा हर हुकूमत के साथ तो इनकी कोalition रहती है। सारी जितनी वफाक में गवर्नमेंट्स आती हैं MQM उसके साथ खड़ी होती है। और इस अभी भी PTI के साथ खड़ी है। लेकिन यही वही रोना कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, फ़ंड नहीं है। भाई आप 40 साल तक आपने किया क्या है? तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस दफ़ा मेयर कराची भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। ठीक है। मुर्तज़ा वहाब अच्छी चॉइस हैं, या फिर जिस तरह से आपने देखा लोग अभी मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी कि लोग अभी तक ना मुर्तज़ा वहाब के ऊपर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए। वो चाह रहे हैं कि मतलब एक इलेक्शन के तहत ही सारे मामलात हों। तो आप क्या समझते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं कराची के लिए बेहतरीन शख्स हैं? देखिए, इलेक्शन का जब प्रोसेस आएगा तो इंशाल्लाह थ्रू प्रॉपर इलेक्शन आएंगे। लेकिन अभी ये भी तो लॉ में मौजूद है, वो हम लगा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड गवर्नमेंट तो उन्होंने लगाया। और मुझे नहीं लगता है कि मुर्तज़ा वहाँ पे कोई अभी तक कोई जेन्युइन रीज़न रिएक्ट हुआ हो कि इनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके अपने कराची के लेकिन और दीगर जमातों की मैं बात करूँ वो तो इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करती हैं। दीगर जमातों का काम ही यही है कि अपोजिशन करना। और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का कोई भी अच्छा काम होगा आप उस पर हमेशा मुखालफत देखेंगी। और
یہ ابھی نہیں، یہ سیاست کی ایک سمجھیں ایک سیڑھی ہے کہ آپ نے دوسرے پہ تنقید لازمی کرنی ہے، چاہے وہ اچھا کام کرے یا برا کرے. تو سیاست میں تو یہ چلتا ہے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنی عوام سے مطلب ہے. اگر ہماری عوام اس میں فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے تو ہم وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. غیر قانونی ہائیڈرنٹس سے پورے کراچی میں اپنا جیسے کہ آپ کو ہی معلوم ہے پورا مطلب راج جمایا ہوا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جاتی. تو ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب جو ہے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہے ابھی تک؟ دیکھنے نا، یہ پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے میں ڈسکس کر چکا ہوں. ناصر شاہ صاحب ہیں ہمارے بلدیات کے لیے بلکہ آپ نے کہا تھا منسٹر. میں اس کے اوپر آواز ضرور اٹھاؤں گا. جی میں نے بالکل کمپلین بھی کی تھی، کیونکہ کچھ جگہوں سے مجھے بھی شکایت آئی تھی. اب جو چیز موجود ہے اس کو میں ڈینائی نہیں کروں گا، یہ چیز ہے، اور اللیگل ہائیڈرنٹس بھی چل رہے ہیں، اللیگل کنیکشنز بھی لیے ہوئے لوگوں نے. لیکن ہماری گورنمنٹ منسٹر صاحب جو ہیں ناصر شاہ صاحب، وہ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے کنیکشنز انہوں نے نکلوائے ہیں اللیگل. اور آج میڈیا پہ بھی کیمپین چلی تھی اس کے حوالے سے کہ ناصر شاہ صاحب خود پہنچ رہے ہیں اور وہاں سے اللیگل کنیکشن ڈسکنیکٹ کروا رہے ہیں. ابھی مرتضیٰ وہاب کو اتنا ٹائم نہیں ہوا، اور وہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دیکھیں گے کہ مرتضیٰ وہاب ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوگا. اور انشاءاللہ آپ ہی کے چینلز یہ بات بتا رہے ہوں گے کہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہمارے پاس ایم کیم پاکستان کے جو ہے ایم پی اے عدیل شہزاد صاحب آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا، میں ان سے بات کری تھی، وہ کافی ناراضگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ایم کیم کی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایم کیم کا منشور ہے وہ منشور وہ نہیں ہے، ان کا منشور ہے کرپشن کرپشن کرپشن. تو ایم کیو ایم کیا نہیں، سوری، پیپلز پارٹی کا. نہیں، سچائی نکل رہی. آپ چاہ ہماری رہی تھی، لیکن جو بات خود وہ کر کے گیا وہ اسی کی ہی پارٹی کا تو وہ نام کہتے آپ ہیں پہ کہ آ رہا ان ہے. کا منشور یہ ہے. تو آپ بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا روٹی کپڑا اور مکان، تو روٹی کپڑا اور مکان عوام کو کب ڈیلیور آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو صرف دعوے اور وعدوں کی حد تک ہی مجھے نظر آ رہے ہیں. نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ دعوے کی حد تک. بہت سارے ابھی 2012 سے کوڈ نے پابندی لگائی ہوئی ہے نوکریوں پر، جس کی وجہ سے اس سال پہ ابھی جا کے ویکنسیاں اناؤنس ہوئی. تو ملازمت اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ ان کے بیچ میں کوٹ آ گئی تھی. کوٹ لیکن میٹرز میں ابھی وہ کہہ رہے تھے شہزاد صاحب کہ ہم نے جب اپنی کانسٹیٹنسی میں انہوں نے کہا کہ میرے نوجوان، میرے علاقے کے حلقے کے نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں، تو وہاں پہ اسمبلی میں یہ اپروو بھی کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد اخبار میں جابس بھی آ گئی تھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر نوکریاں روک دی گئیں، اور ان سے پیسے لے کے، اور مطلب یہ ریکارڈ پر ہے، آپ دیکھیے گا شو میں، ان سے پیسے لے کے اور ان کو مطلب نوکریاں وغیرہ بھی نہیں دیں. نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیسے پیسے لیے ہوں گے؟ یہ تو ایک تھرو پراپر چینل، آپ ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے اخبار میں، آپ جا کے اپلائی کرتے ہو، اس کے بعد وہاں پہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ آپ کلیئر کرتے ہو، اس کے بعد پروسیس چلتا ہے. اب کوئی پیپلز پارٹی والا کیسے پیسے لے گا؟ وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ڈی سی آفس میں اگر نوکریاں ہیں تو وہ ڈی سی کے تھرو وہاں پہ انٹرویو لیے جاتے ہیں، ان کی ٹیم وہ بیٹھتی کہہ ہے. رہے تھے پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ لکھیں وہاں پہ، پتہ نہیں انہوں نے بتایا تھا، ریکارڈ پر ہے ابھی پورے پروگرام میں، آپ دیکھیے گا تو بول رہے ہیں کہ پروف ہے میرے پاس، اور ان ساری میں پروف کے ساتھ ہی میں بات کر رہا ہوں. نہیں، اگر ان کے پاس پروف ہے تو لائیں نا. آپ کے شو میں جب آ رہے تھے وہ آپ کے شو میں ہی چلوا دیتے اگر ان کے پاس پروف ہے، کیونکہ یہ لوگ کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں. اگر ان کو کوئی پروف لگے ہاتھ اور وہ بس رکھے رہیں کہ فیس بک پہ کوئی لڑکے چلا رہے ہیں، میں نہیں مانتا ہوں اس چیز کو. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کو اگر کوئی پروف ملے نا، اس نے دوسرے ہی دن جا کے تماشا شروع کر دینا چینلز پہ. وہ تھوڑی رکیں گے کہ فیس بک پہ جا کے وہ وائرل ہو تب ہم جا کے بات کریں. یہ لوگ تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ان کو کوئی بھی بات ملے، اور نہیں ملتی تو یہ خود ہی بنا دیتے ہیں، جیسے ابھی یہ بنائی ہے. پیپلز پارٹی کے طرف یہ الزام لگانا کہ انہوں نے پیسے لے کے نوکری دی ہے، غلط بات ہے. اور اگر کوئی اس میں انوالو ہے اور وہ پیپلز پارٹی کا نام لے رہا ہے، میں عدیل بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شو کریں کون ہے وہ بندہ، ہم لوگ اس کے خلاف ایکشن لیں گے. بالکل، میں نے خود کہا، بلکہ انہوں نے بھی کہا، دعوت دے کے گئے ابھی ہمارے شو میں کہ آپ نے آنا ہے، اور آ کے وہاں پہ آپ مطلب سرپرائز وزٹ اور اسٹنگ آپریشنس کی طرح آپ کریں، تاکہ آپ کو ریالٹیز کا اندازہ ہو کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کس طرح سے کام کری. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں بھی آپ کو یہی کہوں گا، آپ بالکل جائیں، بالکل سرپرائز وزٹ رکھیں، کسی کو بتا کے بھی نہیں جائیں. اور اب میرے اپنے حلقے کے علاوہ وہاں، وہ تو آپ کے نزدیک ہی ہے، وہاں پہ بھی آپ جا سکتی ہیں. پورے کراچی نہیں، میں آپ کہیں پہ بھی جائیں. آپ کے حلقے میں تو میں نے دیکھا ہے کافی کام ہو رہا ہے، روڈز وغیرہ بنا رہے ہیں، سیوریج کا کام آپ نے کافی کروایا ہے وہاں پہ.
اور باقی ہاسپٹلس وغیرہ پیپلز کا پارٹی بھی. کر رہی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, یہ پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہے. نہیں ظاہر ہے آپ پارٹی کو تو ریپرزینٹ آپ ہی کر رہے ہیں نا, ظاہر ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے بیس پہ کر رہے ہیں, لیکن کاوشیں آپ کی بھی ہیں تو اس پہ اپریشیٹ تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. ہاسپٹلس کے بارے میں وہاں پہ آپ بتائیں, اسکولس کے بارے میں بتائیں, ابھی آپ لوگ کالج بھی آئی تھنک بنانے کے لیے جا رہے ہیں وہاں جی, پہ. میں 2 کالجز جو ہیں, ایک تو اپ گریڈ ہوا ہے اور سوری ایک اسکول ہے, گرلز اسکول ہیں دونوں. اس میں سے ایک جو میمن کوٹ والا وہ اپ گریڈ ہو گیا, اس کا رینوویشن کا کام ابھی انشاءاللہ ان قریب ٹینڈر ہوگا اور شروع ہو جائے گا. بجٹ تو اپروو ہو چکا ہے الحمدللہ, سی ایم صاحب نے اپروو کیا. اور دوسرا بھیرو گھوٹ کا ہے. تو جس دن یہ میرا بجٹ اپروو ہوا ہے, میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں بھی یہ دونوں کالجز کا ذکر کیا تھا. اس کے دوسرے دن پی ٹی آئی والے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بولا ہے کہ یہ زبوں حالی کا شکار ہے, یہ ہے وہ. حالانکہ میں ایک دن پہلے اپنی اسمبلی کی اسپیچ میں بتا چکا ہوں کہ یہ بجٹ اپروو ہو چکا اور کام ان قریب شروع ہونے والا ہے. اچھا. اس کے بعد وزٹ کر کے ان لوگوں نے یہ, جب میرے وہ اپرووڈ کاپی سامنے آئی تو انہوں نے یہ بات بنا لی کہ ہمارے کہنے پہ ان لوگوں نے ایکشن لیا ہے, خود ورنہ سو رہے تھے. حالانکہ ان کو یہ بات میں اسمبلی میں کہہ چکا ہوں کہ میرا بجٹ اپروو ہو چکا ہے, تو اس پہ میں نے لازمی کام کرنا ہے. پہلے بھی میں یہاں پہ آپ کے پاس آ کے شکایت کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جا کے ان کاموں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں جو میں نے آگے کروانے ہیں, جی یا ہاں پیپلز بالکل, آپ پارٹی نے نے آگے بتایا تھا. کروانے ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے شور کرتے ہیں کہ, اور بعد میں یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا پی ٹی آئی نے نشاندہی کی ہے تب یہ کام ہوا. اچھا, تو پیپلز پی ٹی آئی نے وہاں پہ کیا کیا کام کیے ہیں؟ پی ٹی آئی نے میرے حلقے میں, میں ڈینائی نہیں کروں گا, کیپٹن جمیل نے کام کروائے کیونکہ ان کو فنڈ ملا ہے. ہمارے ایم این ایز کا فنڈ روکا گیا ہے. آپ سرچ کر سکتی ہیں, پوچھوا سکتی ہیں کسی سے بھی کہ پیپلز پارٹی کے ہی صرف ایم این ایز جو ہیں ان کا فنڈ روکا گیا ہے, باقی اپوزیشن جماعتوں کو بھی دیا گیا. اور پی ٹی آئی والوں کو تو, ہمارے لیے تو اسپیشل خان فنڈس بھی صاحب کے دیے پاس گئے. کوئی فنڈ نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں ان کو اسپیشل گرانٹس دی جا رہی ہیں, اسپیشل فنڈز دیے جا رہے ہیں کہ وہ کام کریں اور آگے ان کو دوبارہ سے الیکٹ, ابھی تو سلیکٹڈ ہے نا, تو ابھی کام کروائیں اور پھر اس کے بعد شاید وہ دوبارہ سے آنے کی کریں. لیکن میں آپ کے شو کے توسط سے ان کو واضح یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اب ان کے دن ختم ہو گئے. 2018 والی جو کہانی ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ نہیں ہوگی. اور یہ عوام جان چکی ہے, پی ٹی آئی کی حقیقت بھی عوام جان چکی ہے, اور کیسے ڈرامے بازیاں جو ایم کیو ایم کر رہی تھی اب وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے یہاں, جو شروع سے ایم کیو ایم کرتی آ رہی ہے, اب پی ٹی آئی صرف فیس چینج ہوا. اچھا, آپ بتا رہے تھے آپ جو کام کرا رہے ہوتے ہیں تو اسے پی ٹی آئی جو ہے اپنے سر و تاج دینے کی کوشش کریڈٹ لینے کر, کی جی ہاں. کوشش کریں. تو یہی بتا رہا تھا کہ 2 کام جو یہ میں نے آپ کو گنا, اس کے علاوہ بھی میرے کچھ یو سیز ہیں, جو یو سی بٹائی آباد ہے یا ملیر کینٹونمنٹ کے کچھ ایریاز ہیں, وہاں پہ بھی اگر میں نے کوئی کام کروایا تو پی ٹی آئی والے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہم لوگ کروا رہے ہیں. مطلب ہر بار یہی ہوتا تھا, مطلب کبھی کبھار اس طرح سے ہوا ہے, یا ہر نہیں دفعہ آپ نے جو کام کروایا اور پی نہیں ٹی آئی ہر کریڈٹ دفعہ لے؟ نہیں, لیکن 40 to 50% ان لوگوں نے کیا. اچھا. وہاں پہ جا کے یا تو احتجاج کروائیں گے اپنے ساتھ لڑکے لے کے, اور آ کے تھوڑا سا وہ سوشل میڈیا پہ ایشو اٹھائیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ وہاں پہ میں نے کام کروانا ہے, اور میں نے ان کے ایک ایم این اے کو بولا بھی تھا, میں نے کہا اس میں آپ کی بات مانوں گا کہ آپ کی نیٹ ورک یہ تیز ہے کہ آپ اندر سے خبریں نکالتے ہو کہ کام اپنا پیپلز پارٹی نے کام کروانا ہے, اور وہاں آپ پہنچ جاتے ہو. اچھا. باقی کام نہیں کروانا لیکن کریڈٹ لینے کے لیے آپ لوگ پہنچ جاتے ہو. اچھا, وہ جو پہلے ہوتا تھا جھنڈوں کی سیاست, تو آج بھی وہ جھنڈوں کی سیاست ہے یا وہ ختم ہو چکی ہے؟ کیونکہ کچھ اس طرح کے میں نے بھی حلقے دیکھے, وہاں پہ بھی مطلب پی ٹی آئی کام کر رہی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارا جھنڈا لگے, اور پی ٹی آئی چاہتی ہے میرا جھنڈا لگے, تو مطلب جھنڈوں والی سیاست کا یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں, انفارچونیٹلی یہ چیز ابھی تک ہے. اور جو پارٹی کام کرا رہی ہے, مطلب اگر میں کرا رہا ہوں تو میرے اس میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کروا رہی ہے تو وہ اپنے جھنڈے لگے. یہ نہیں, ہم لوگ الحمدللہ یہ نہیں کرتے کہ اگر پی ٹی آئی کا کام ہو جا کے اپنا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں. یہ ہم میں نہیں, یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. صحیح. اور اس کا بھی قصور میں ایم پی ایم این اے کو نہیں دوں, عمران خان خود کر رہا ہے. نواز شریف کی اسکیمز کی جا کے انوگریشن کر دیتا ہے اور تختیاں لگا دیتا ہے کہ فرام دا پرائم منسٹر عمران خان. تو جب ان کا لیڈر ہی یہ کام کر رہا ہے تو نیچے والوں ہم لوگ کیا گلا کریں ان سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, آج بھی ملیر کے کچھ اس طرح کے مطلب علاقے ہیں وہاں پہ پانی میسر نہیں ہے عوام کو, بالکل
تو اس کے لیے آپ پیپلز پارٹی نے جو ہے آواز کیوں نہیں اٹھائی ابھی تک؟ اس کے لیے کیوں نہیں آپ لوگ بات کریں؟ واٹر بورڈ سے آپ لوگوں کے اچھے تعلقات ہیں، ان سے آپ لوگوں کے ماتحت ہے، تو آپ لوگ ان سے کیوں نہیں یہ کام کروا رہے ہیں؟ اور نہیں، کام تو الحمدللہ کروا رہے ہیں، اور آج بھی میری میٹنگ رکھی تھی اپنا ایم ڈی واٹر بورڈ سے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے مسائل کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ کینسل ہو گئی تھی. اچھا. تو ہم لوگ صرف میڈیا پہ کمزور ہیں کہ ہم لوگ شور شرابہ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کام کروانے آن گراؤنڈ ہم لوگ کام کرتے ہیں. جیسے آپ بول رہی ہیں کہ آواز نہیں اٹھانی ہم نے کام کرنا ہے. اگر ہم بھی آواز اٹھانے لگ جائیں گے تو پھر ہم تو اپوزیشن میں کاؤنٹ ہوں گے. ہم گورنمنٹ میں ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم کام کر کے دکھائیں گے. ٹھیک اور ہے. وہ کام الحمدللہ ہو رہا ہے جہاں جہاں پہ ضرورت ہے، جس چیز کی، سلولی لیکن کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے یوسف بلوچ صاحب. یوسف بلوچ صاحب، اگر میں بات کروں تحریک انصاف کی، تو تحریک انصاف جو ہے مراد علی شاہ کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ہے، ایسا کیوں؟ جیسے میں نے شروع میں پروگرام کے آپ کے بولا کہ ان کا عادت بن چکی ہے تنقید کرنا پیپلز پارٹی. صحیح. مراد علی شاہ میرے خیال سے اب تک کے جتنے بھی سی ایم آئے ہیں سندھ میں، ان سب میں ایکٹیو مراد علی شاہ ہے، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتی ہیں کتنے، میں آپ کو کام گنوانے لگ جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا یہاں پہ، لیکن سی ایم صاحب بہترین انسان ہیں اور ان کی نیت بھی یہاں پہ کام کرنے کی ہے. لیکن جیسے کہ پہلے میں نے بولا کہ ایم کیو ایم کا فیس چینج ہو کے پی ٹی آئی آ گئی ہے. ان کا کام ہی کرٹیسائز کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، اور تنقید بجائے اصلاح کے نہیں کر رہے ہیں، تنقید برائے تنقید کرنا چاہ رہے اچھا. ہیں. اصلاح کرنے چاہیں تو ہم بھی ان کی بات سنیں. اب ان کا ایک سمجھے کہ عادت بن چکی ہے صرف تنقید ہی کرنا ہے اور کام نہیں کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ تنقید کے لیے تو 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ. اور ہمیں اپنی عوام کی فکر ہے اور ان کے کام کی فکر ہے، تو سی ایم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس جی ہاں. لحاظ سے. ان کو تکلیف صرف اسی بات کی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ایک بہترین انسان کے ساتھ ساتھ ایک بہترین لیڈر ہیں، سی ایم ہے. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ اگلی گورنمنٹ پھر سے پیپلز پارٹی کی آئے گی اور یہی سی ایم رہیں گے، جس کی وجہ سے یہ پیچھے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی کارکردگی سے ان کو وہ نہیں ہے، ان کا صرف پیپلز پارٹی میں ہونا ان کو یہ چیز ناگزار لگ رہی ہے. اچھا جی. سننے میں یہ بھی آتا ہے، اور جماعتوں کی میں بات کر دیتی ہوں، وہ یہ کہتی ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے، اس کو سیاسی بیس بنا کے جو ہے یہ کووڈ اور اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ اس حد تک کے ہیں نہیں، لیکن اس کو جو ہے لوگوں کو ڈرایا اور خوفزدہ کافی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی پوری سیاست ہے. یہ سیاست صرف یہاں پہ سندھ میں تو نہیں ہے کرونا کہ یہ الزام بھی یہ لوگ ہم پہ لگائیں. یہ تو ایک ورلڈ وائڈ بیماری اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ پاک ہی اس سے ہمیں نجات دلائے گا. وہی وہ ذات ہی ہے جو ہمیں اس چیز سے چھڑا سکتی ہے، کیونکہ 2 سال ہونے کو آئے. شروع میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ شروع میں جب تھا تو بہت زیادہ اس کو اوور ریئیکٹ کر دیا تھا، اور بہت ہی زیادہ اس کو دکھا دیا تھا کہ کرونا یہ ہے ایک مہلک بیماری ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن شروع میں ہماری عوام کو بہت ڈرایا گیا اور اس کے بعد اس کو ایزی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے. تو یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. اگر ڈرامہ ہوتا تو صرف کراچی کے لیے کرتے، کسی ایک ضلع کے لیے کرتے، یا اگر اتنے ہی ہم لوگ بدنام ہیں چلو سندھ کے لیے کرتے، پورے پاکستان پوری دنیا کے لیے تو نہیں کر سکتے نا. اگر یہ پولیٹیکل ڈرامہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اگر یہ ایسی چیز ہوتی تو یہ پوری دنیا کو تو افیکٹ نہیں کرتی، کسی ایک جگہ پہ جا کے کرتی جہاں پہ انہوں نے کریٹ کیا ہوگا یہ ڈرامہ. لیکن آپ کے سامنے کتنی اموات ہو رہی ہیں، اور میں خود افیکٹو بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے بھی کورونا ہوا تھا، اور یہ میری زندگی میں اتنا گندا زکام، اتنا گندا بخار مجھے نہیں ہوا. نہیں، آپ کی بات سے میں بھی ایگری کروں گی. مجھے بھی جب کووڈ ہوا تو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا. بس میں نے تو وہی سمجھ نا، نہیں آتا تھا، مطلب اتنا باڈی پین، اتنا سر میں درد ہوتا تھا. بالکل یہ واقعی کووڈ ہے، لیکن ابھی تک لوگ اس کے اوپر مطلب میرے خیال سے ریلائی نہیں کر رہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اسی لیے نہیں کریں گے، شروع میں بہت زیادہ ہی شور اٹھ گیا تھا.
اگر شروع سے ہی ان کو مینٹلی پریپیئر کیا جاتا اور ایک اچھا سسٹم چلا کے عوام کو اویئرنیس دی جاتی تو آج ہر بندہ یہاں پہ ماسک بھی یوز کر رہا ہوتا اور پریکاشنز یوز کر رہا ہوتا. لیکن شروع میں جب ہم لوگوں نے ان کو اتنا ڈرایا اور اتنا افیکٹ نہیں ہوئے, افیکٹ ہوئے ہیں لیکن اتنی کوانٹٹی میں نہیں ہوئے, تو ان کے مطلب دل آپ سے وہ مانتے ہیں خوف. کہ اس وقت وہ زیادہ وہ ایک خوف تھا, وہ ایک ڈرایا گیا تھا, اور اب جو ہے واقعی کرونا ہے. اس وقت سندھ گورنمنٹ نے لوگوں کے اوپر ایک پریشر کے لیے کہ آپ لوگ احتیاط کر رہے ہیں. بالکل اسی چیز کے لیے کیا تھا کہ احتیاط کی کریں, لیکن ہماری عوام نے احتیاط نہیں کیا جس کی وجہ سے کرونا بڑھ گیا. اچھا. اور اگر وہ شروع سے ہی تھوڑا سا ریزرو رہتے, پریکاشنز یوز کرتے, ایس او پیز پہ عمل کرتے, تو آج پاکستان بہت ہی کم ریشیو پہ ہوتا کرونا کے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم بات کریں تاجر برادری اور دیگر تنظیموں کی, تو وہ بھی جو ہے کافی ناراض نظر آتی ہیں سندھ گورنمنٹ سے. ہمیشہ ابھی تو آپ نے مجھے دیگر جماعتوں کا جواب دی تھی, لیکن تاجر برادری جو ہے وہ بھی کافی افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر تاجر جو ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. ظاہر ہے انہوں نے کتنا ایک ویو, دوسری ویو, تیسری ویو, اور ابھی تک وہ چل ہی رہے ہیں, اور کتنے امپلائنز ہیں ان کے جو مطلب بے روزگار ہو چکے ہیں. وہ کب تک جو ہے گھر بٹھا کے ان کو کھلائیں گے, ان کے پاس بھی اتنا سرمایہ نہیں ہے. تو وہ بھی کافی پریشان ہے. لاک ڈاؤن کر کے جو ہے کافی مشکلات ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. دیکھیں بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ نقصان ہو رہا ہے, اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یہ بڑے تاجر تو ہو سکتا ہے کہ ریکور کر بھی جائیں, لیکن جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں جن کی ایک پرچون کی دکان ہے یا کوئی ایکس وائی زیڈ چھوٹے سے پیمانے پہ کام شروع کر رہے ہوتے, وہ لوگ تباہ ہو جائیں. لیکن اب مسئلے کا حل بھی تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایسے کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ ہماری عوام افیکٹ ہو کرونا سے. ایس او پیز پہ عمل درآمد کرا کے وہ لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں, لاک ڈاؤن لگتا ہے اس وجہ سے کہ ایس او پیز پہ عمل نہیں ہوتا. اگر ہماری عوام اور یہ ہمارے تاجر بھائی, ہمارے مزدور یہ ایس او پیز پہ عمل کریں, لاک ڈاؤن لگنے کا چانس ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو لاک ڈاؤن لگا ہی اس لیے رہے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا اور کرونا کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. لیکن اب تو مارکیٹ سے بھی انہوں نے سینیٹائزنگ گیٹس اور ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے ہیں. بالکل قائم ہے, لیکن 80% چل نہیں رہے جو تاجروں نے لگائے ہیں, اور جو چل رہے ہیں اس میں میرے جیسے لوگ جو مانتے ہی نہیں ہیں وہ جاتے ہی نہیں اس طرف, وہ باہر سے ہی نکل جائیں گے. مطلب آپ خود بھی نہیں فالو کر رہے ہیں. مطلب میں اپنی طرف رکھوں گا نا, کسی اور کو کہ میں کیا کرٹیسائز کروں. ہاں صحیح. تو بندہ اپنے پہ ہی رکھ کے بات کرتا ہے. صحیح اب بات میں ہے. آپ کو تو نہیں بولوں گا کہ آپ نہیں جاتی ہیں ان ڈورس کے, سینیٹائزنگ ڈورس کے. ہم لوگ تو جاتے ہیں کہ ہم عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. اگر ہم نہیں جائیں گے تو عوام بھی نہیں جائے گی. تو ہمیں تو چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں, ہم نے ادھر سے گزرنا ہے. صحیح بات ہے. تاکہ میرے پیچھے جو میرے ساتھ میرے ڈرائیور یا میرے ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی سینیٹائزنگ ڈور سے نکلیں, اور وہ جو جرمز ہیں ان کے کل ہوں اس سے. لیکن اگر میں ہی وہاں سے سائڈ سے نکلوں گا تو میرے پیچھے والے بھی سارے سے وہیں سے آئیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تاجر برادری کافی ناراض ہے سندھ گورنمنٹ سے. نہیں, تو ان کے لیے ناراضگی کوئی ریلیف دیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی مطلب کچھ ان کے لیے آلٹرنیٹ کیا گیا ہے جو مطلب جس طرح سے وہ کافی پریشان ہے, کتنے قرض دار ہو چکے ہیں, تو آپ لوگوں نے کچھ ان کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے جسے تاجر برادری کو جو ہے ریلیف دیا جائے؟ نہیں, تاجر برادری کے لیے سب سے بڑا ریلیف یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کھول دیا جائے. اور لاک ڈاؤن ابھی مختصر کر دیا گیا ہے کہ 8 بجے تک الاؤ ہے. اور لیکن پھر بھی میں وہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد لازمی ہے. وہ ہمارے تاجر بھائی بھی, ہمارے دکاندار بھائی, ہمارے مزدور بھائی پہلے خود عمل کریں اور وہ پھر اپنے گاہکوں کو ان پہ عمل کروائیں, تو یہ لاک ڈاؤن لگے گا ہی نہیں, اور وہ کراچی کی رونقیں پھر سے لوٹ سکتی ہیں. آپ باہر کے ملک میں دیکھیں, لندن کا اگر میں مثال دوں آپ کو, میں 15 دن کے لیے جب شروع میں کرونا آیا تھا 15 دن کے وزٹ پہ گیا تھا. میں وہاں پہ پھنس گیا تھا, ایئر لائنس بند ہو گئی تھی, 2.5 مہینے میں پھنسا. لیکن وہاں کے لوگ عمل کر رہے تھے ایس او پیز. نہیں, وہاں کے لوگ واقعی عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور کافی خوفزدہ خود سے وہ خوفزدہ ہیں. جی, وہاں پہ لاک ڈاؤن لگا تھا جب میں وہاں موجود تھا, اور لاک ڈاؤن لگا, اس کے بعد تھوڑی سختی بڑھی. میرے خیال سے کوئی 20 دن کے لیے لاک ڈاؤن لگا تھا, اس کے بعد سے کھول دیا تھا. عوام دوبارہ سے سڑکوں پہ تھی, لیکن ود ان ایس او پیز. ماسک لگا ہوا ہوتا تھا ان کو, اکثر لوگوں نے گلوز لگائے ہوئے ہوتے تھے, سینیٹائزر ہر بندے کی جیب میں ہوتا تھا. یہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے. اگر یہ ابھی جیسے لاک ڈاؤن لگا, اس کے بعد بھی ہمارے تاجر بھائی یا ہمارے گاہک یا مزدور جو بھائی ہیں ہمارے, وہ لوگ ایس او پیز پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے, تو دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگنے کا چانس ہی نہیں ہے.
بالکل اسی طرح سے اسکول انتظامیہ، اسکول اینڈ کالجز جی جو ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں، کیونکہ بچوں کی تعلیم کا کافی حرج ہو رہا ہے. بالکل. پہلے 23 اگست کا کہا جا رہا تھا اسکولس کھلنے کا، لیکن اب 30 اگست جو ہے اس کا کہا گیا ہے کہ اسکول کھول دیے جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے آگے بھی جو ہے ٹائم بڑھ سکتا ہے، یا پھر اب یہ فائنل کھل جائے گا؟ یہ میرا وہ تو حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا پرسنٹیج کرونا کا کم ہو رہا ہے. اگر پرسنٹیج بڑھتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اسکولس کھلنے چاہیے، کیونکہ میرا اپنا بھی 4 سال کا بیٹا ہے اور اس حالات میں اس کو اسکول بھیجنا لیکن مناسب نہیں یوسف سمجھا. صاحب، آن لائن تو صرف ہماری ایجوکیشن تو بہت وہ ڈسٹرب ہے. صرف وہی تو زندگی کا مقصد نہیں ہے نہیں نا. نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بہت ڈسٹرب ہے. آن لائن ایک چیز موبائل، جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ چڑھ ہے کہ بچوں کو موبائل تو دینا ہی نہیں چاہیے. تو اس پہ 1-2 گھنٹہ پڑھانا اور اسکول میں جا کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی شریک ہونا، نئے لوگوں سے ملنا، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں آپ کا بچہ سیکھتا ہے جو اسکول میں جائے گا. آپ گھر میں ہی بیٹھا وہ اپنی والدہ یا والد کے ساتھ یا بھائی یا بہن اس کو پڑھا رہے ہیں، اس میں وہ ایک ہی بندے کے ساتھ انٹرٹین ہو رہا ہے، نئے لوگوں میں نہیں مل رہا. وہ کانفیڈنس لیول کا مسئلہ آئے گا، وہ اس کا سیکھنے کا جو ایج ہے اس کی سیکھنے کی، وہ بہت ڈسٹرب ہوئی ہے. لیکن پھر اگین وہی بات کروں گا کہ کرونا ایک اللہ کی طرف سے ہم سب پہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے. بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس سے ہماری جان چھڑائے، آمین پوری ثم دنیا آمین. کی کیا جان پیغام چھڑائے. دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ناظرین کو یہی کہ کرونا SOPs پہ عمل کریں. میں خود افیکٹ ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے والد کا اس میں انتقال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں وہ اس میں. تو خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان سے تائید کریں کہ وہ تاکید کریں کہ وہ بھی SOPs پہ عمل کریں. اور دوسرا میں پیغام دینا چاہوں گا ایجوکیشن کے حوالے سے کہ تعلیم ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں. تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے بچوں کو تعلیم لازمی دلوائیں، اور تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہے. بے یہ شک. نہیں ہے کہ 40 سال کے ہو گئے تو آپ پڑھنے نہیں جا سکتے یا 50 سال. بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جس میں بوڑھے لوگوں نے انٹر کیا ہے، 60 سال کے لوگ جو ہیں انہوں نے انٹر کی ایجوکیشن مکمل کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہے. تعلیم تو آپ جب دل تو چاہیں یہی حاصل کر سکتے ہیں. میسج دینا تعلیم کے لیے چاہوں گا. یہ بھی کہا تعلیم جاتا ہے کہ اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو آپ چین جا کے بھی تعلیم حاصل کریں. تو بالکل تعلیم تو بہت ضروری ہے. اہمیت ہے اسی کی. جی ہاں بالکل. اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ جوائن ہمیں کر چکے ہیں. ہمارے سیکنڈ گیسٹ ہیں PTI کے MNA فہیم خان، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کیسے ہیں آپ؟ ہم جو ہے ابھی بات کر رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس سے کافی ناراضگیاں ہیں. اور جب مادہ اجاگر میں بات کروں MQM پاکستان یا پھر PTI کی، تحریک انصاف کی، تو کافی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ کافی ناراض نظر آ رہی ہیں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ، مراد علی شاہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ ابھی کووڈ جو ہے وہ ایک سیاسی اس پہ بیس پہ کر رہے ہیں. کووڈ کا مطلب کوئی اتنا ہے نہیں جس طرح سے کووڈ کو جو ہے ابھی یہ سیاسی رنگ دیا گیا ہے. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سیاسی اس میں کہہ رہے، بٹ بات یہ ہے کہ جو CM صاحب یا PP کی جو پالیسی ہے ان کو بالکل کرونا ایک حقیقت ہے. یہاں پہ اتنی اموات ہوئی، اتنے مسائل، پوری دنیا اس میں جو ہے ڈسٹرب ہوئی. بٹ یہ جب ساری ڈیسیجن آپ لیتے ہیں، دیکھیں ہمارا وہ ملک نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ملک اس میں بیٹھ گئے، ان کی اکانومی بیٹھ چکی ہے. یہ الحمدللہ ہماری پرائم منسٹر صاحب کی پالیسیاں تھیں کہ کووڈ میں بھی سروائیو کیا پاکستان نے، اکانومی ہماری مستحکم ہوئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر CM صاحب نے کوئی ڈیسیجن لینا بھی ہے، PP نے کوئی ڈیسیجن لینا بھی ہے، وہ کاروباری حضرات کو بلائے، وہ چیمبرز کو بلائے، کوڈینیشن کے ساتھ جو ہے نا چیزیں کریں. بالکل اس وبا سے بھی بچنا ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم کووڈ سے تو بچ جائیں گے، ہم بھوک سے مر جائیں گے، لہٰذا ہم نے لوگوں کو بچانا ہے. دونوں صورتوں میں بچانا ہے. صرف اگر کووڈ کے چکر میں کیا ہمارے پاس یہ پلاننگ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن لگائیں یا اس طرح کی چیزیں کریں، اس کے بعد ان لوگوں کو ہم کھانا نہیں پہنچا سکتے، ہم ان کے مزید جو منتھلی ہوتی ہے وہ نہیں دے سکتے. الحمدللہ دیکھا آپ نے، دنیا نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کووڈ کے دوران احساس پروگرام کے تحت 12 ہزار روپے لوگوں کو دیے، اور تقریباً وہ ایک سسٹم چلنے سٹارٹ ہو گیا ہے. تو دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے، پوری ایک پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. ایک وبا تو آ گئی، اب اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے یہ تو ساری چیزیں بیٹھ کے ہم نے سوچنی پڑے گی. اور اس کو میں سمجھتا ہوں سیاست سے بالا تر ہو کے لوگوں کے لیے، لوگوں کے کاروبار کے لیے، ان کی سروائیو کے لیے ہمیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اور اس طرح کی پالیسیاں بنانی پڑیں گی. ٹھیک ہے جی. اتحادی جماعت MQM پاکستان سے کیا کنٹونمنٹ بورڈ میں سمجھوتا ہوگا؟
देखिए जी, एहतियाती जमात जो है कैंटोनमेंट बोर्ड में, मैं समझता हूँ कि उनका अपना एक नज़रिया है, वो बिल्कुल हमारे साथ इलाक़ में है, बट वो अपनी एक इन सेल्फ वो ख़ुद एक जमात है। तो वो मैं नहीं समझता कि अभी तो ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। वो भी अपनी कैंपेन चला रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं समझता हूँ उस टाइम जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड में भी काम करवाए, मैं समझता हूँ इसमें पिछली 30 साल तारीख़ नहीं मिलती कि पहली दफ़ा कैंटोनमेंट बोर्ड में MNAs भी काम करवा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हमारे जा रहे हैं। तो ये अपने अपनी जंग है जी, अपना अपना मुकाबला इंशाल्लाह इसमें देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में समझता हूँ कि जितने कैंटोनमेंट बोर्ड कराची के, उसमें हर जगह VC इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक है जी, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में किस जमात से मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ का? मैं ये समझता हूँ जी, देखिए तहरीक इंसाफ का तो किसी जमात से मुकाबला नहीं होगा। वो इसलिए कि ये जितनी जमातें थीं, ये किसी न किसी अदवार में किसी न किसी तरीके से हुकूमत से मुंसलिक रही है, फेडरल से मुंसलिक रही है, तो इन्होंने कोई डिलीवर्ड किया ही नहीं वहाँ कोई डिलीवरी दी नहीं इन्होंने, कोई ऐसा काम है नहीं जो दिखा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साल में, मैं कहता हूँ कि आप अभी चले हमारे साथ, हम अभी आपको दिखा सकते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड में क्या क्या काम करवाया। देखें होता क्या है, कैंटोनमेंट बोर्ड का जब नाम आता है जहन में, तो बंदा तसव्वुर करता है कि कैंट का एरिया होगा, वहाँ पानी भी आता होगा, वहाँ सीवरेज का सिस्टम भी बेहतर होगा, वहाँ सड़कें भी बनी होंगी, पार्क भी होंगे। जिस तरह मैं भी बात करूँगा आपको, क्योंकि मेरे हल्के में आता है कुरंगी क्रीक कैंटोनमेंट, तो अगर आप वहाँ जाएँ तो वहाँ कैंट ने कोई काम नहीं किया सिवाय टैक्स लेने के। टैक्स लेते पता नहीं जाता किधर है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में जो काम हमने करवाया कैंटोनमेंट बोर्ड ने 30 साल की तारीख में नहीं करवाया। तो इसलिए मैं समझता हूँ लोग देखते हैं, लोग समझदार लोग हैं, लोगों को अवेयरनेस है, वो अपना फ़ैसला इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के हक़ में सुनाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम हो चुका है, और जो है फ़हीम साहब को हमने काफ़ी इसरार पे बुलाया था, और वो अपनी मसरूफियात को छोड़ के उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगी फ़हीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यूसुफ बलोच साहब की भी अपनी मसरूफियात की वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें काफ़ी टाइम दिया। आपको भी शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, और इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को दुआ में याद रखिए, फ़ीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।